اور آپ سب سے گزارش ہے کہ پلیز کھڑے ہو کے تھوڑا سا آگے آ جائیں تاکہ مجلس کا ایک ماحول بھی بن جائے. سب مل کے بآواز بلند تر صلوات. برائے خوشنودی سیدہ طاہرہ بآواز بلند صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ و اولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد. وعلى روحه ونفسه وسحره ووسيله سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله الذين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت لأخته قصيه فبصرت به جنبا وهم لا يشعرون. صدق الله العلي العظيم. سلام. Before I continue in Urdu, I'll trouble you for a few minutes in English, as I've been asked to speak in English. Bismillah. I've chosen this ayat from Surah Qasas, Surah number 28, verse number 11. And as tomorrow's date is confusing in the sense that we have two dates for the demise of Hazrat Masuma in Qom, the 4th of Rabiul Awwal and the 10th of Rabiul Thani. And likewise for the Wiladat of Imam Hasan Askari alayhi salam, we have two dates as well. The 8th of Rabiul Thani and the 10th of Rabiul Thani. So I'll be talking about the life of Hazrat Masuma, but the contribution of the sisters based on the Holy Quran and Hadith. Otherwise I could have spoken about the 11th Imam, but I've been asked to speak about Hazrat Masuma Qom. Salamun alayha. So the Holy Quran mentions, not by name, but the sister of Hazrat Musa. Her name was Kulthum. And her mother, or the mother of Hazrat Musa alayhi salam, says to her, Qalat. So a lady said. And if you look at the previous verses, Allah talks about Hazrat Musa, and He sends wahi to Hazrat Musa's mother. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ Musa, and we sent wahi, we revealed to the mother of Musa, the mother of Hazrat Musa. Allah revealed to her. Allah ne wahi nazil ki Hazrat Musa ki maa pe. So Allah sent down wahi on the mother of Hazrat Musa. Please pay attention. So Allah sent wahi, He sent revelation to the mother of Hazrat Musa. But never does Allah mention in the Holy Quran that she was frightened because of wahi. Or she tried to throw herself down the river because of the wahi. Or she tried to commit suicide because of the wahi that was coming down. I'm not sure if people are here. If the mother of a prophet
has been sent wahi and she is never frightened. She takes it as if she deserves it. She is neither a prophet nor a messenger. She is not proven to be a masuma, but she is a mother of a prophet, and yet she receives wahi without any fear. How could it be possible that the master of all the messengers receives wahi and he is frightened? He tries to throw himself off the mountain, Mount Hira. That is impossible. I hope I've conveyed what I've tried. So if you look at the previous verses, it says that Allah sent down wahi to the mother of Hazrat Musa alayhi salam, and she receives the wahi. And Allah says, place him in a cradle, in a tabut, in a coffin, and let him flow into the river. And she obeys the orders of Allah subhanahu wa ta'ala. And she says, oh Allah, it is your order. My heart does not accept. But because it is your order, Subhanallah, I will submit to your orders and not question your authority. If the mother of Hazrat Musa does not question the authority of Allah subhanahu wa ta'ala, if anyone else ever questions the authority of Allah subhanahu wa ta'ala and disobeys, does not deserve to ever become the successor of the Holy Prophet. I hope I'm conveying. Allah sends her wahi and she receives the wahi and she places him in the tabut, and the water starts taking away Hazrat Musa. And as soon as he starts to flow into the water, she places her hands on her chest because she's a mother. So she feels the pain that I've left my son. So her daughter, the sister of Hazrat Musa, who's older than him, says, shall I follow the coffin or the tabut to see where Musa is going? So she says, qalat, now Allah mentions her name. So qalat, she says, li'ukhtihi, for example, to the sister of Hazrat Musa alayhi salam, ussihi, follow him. And she followed. Fabasurat. Now Allah subhanahu wa ta'ala says, she, in a sense, the sister of Hazrat Musa followed her brother, followed Hazrat Musa in the sense that none of the people of Pharaoh noticed that she was following. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. They didn't have any shu'ur, they did not understand that she is following Musa alayhi salam. I'm not sure if I conveyed that. Bismillah, Bismillah. So she followed her brother, but none of the people of Pharaoh felt that she is following. So she followed in a sense that no one can find out that she is with Hazrat Musa. Is this not a form of taqiyya? Where she is not revealing that she is following her brother? So none of the people of Pharaoh understand that she is following her brother. And then she goes to the palace where Hazrat Asya salam alayha sees the baby in a cradle. As you know the whole story, I do not wish to go too much into the details. And so Qurratu Aini, and he will be the apple of my eye and the apple of your eye, because we don't have a child and this will grow up to be our son. Why don't we accept this child as ours? And then Allah subhanahu wa ta'ala says, Hazrat Asya salam alayha invited all the wet mothers in Egypt at the time and said, can someone feed the baby? He's crying, he's hungry. Allah subhanahu wa ta'ala says, because he made a promise with the mother of Hazrat Musa alayhi salam, we will return him to you. So he says, we made all of the wet mothers haram upon him. He's only a baby but understands that Allah has made all of these women haram upon me. If Musa alayhi salam understands it, Muslims have no problem. But if the Holy Prophet sallallahu alayhi wa sallam, that the Holy Prophet ﷺ does not understand as a baby. As a baby, how he cannot understand who his mother is, who his grandfather is, who his uncle is. So we made the wet mothers haram upon him. Hazrat Musa's sister points out to them, I know a family
that if a lady came from that family, this boy will feed from that woman. Shall I introduce you to that family? Why not? Please bring that lady who this child will drink or will feed from. So Hazrat Musa's sister comes back and says, Mother, I found him. Where is he? Oh, he is in the palace of Pharaoh. Subhanallah. Hazrat Musa's mother said, Oh Allah, but did you not promise me that you will protect him? Pay attention, please. Bismillah. It is Allah's promise. He may send his Musa to the palace of Pharaoh and protect him. He may keep his Muhammad in Makkah and protect him, Abu Lahab, from Abu Sufyan, from Utbah, Sheba, from all of those. There must be a protector. That protector is Abu Talib. It is Allah's decision who He chooses as the protector. یہ اللہ کا فیصلہ ہے اسے کہاں بھیجنا ہے اپنے کس نبی کو اور کس سے حفاظت کروانا توجہ سارے بچوں کی توجہ Shall I continue in English or shall I transfer to Urdu بہت سے میرے I have no problem with either of the languages لیکن ہمارے بہت سے اردو سننے والوں کے لیے انگلش بہت گراں گزرتی ہے عزیزان گرامی میری معروضے کو سن لیجئے گا اللہ جسے چاہے جہاں چاہے بھیج دے حفاظت کا بندوبست اس کے ہاتھ میں وہ اپنے موسیٰ کی حفاظت فرعون کے محل میں کروا دیتا اسی محل میں موسیٰ کو پالتا ہے پھر اسی فرعون کا تخت پلٹوا دیتا اللہ کو کمی نہیں ہے اللہ اتنا قدیر ہے جس سے چاہے حفاظت لے لے لیکن اللہ کبھی کافروں مشرکوں کے ہاتھ میں معصوم نمائندے کو نہیں پالنے دیتا اگر موسیٰ علیہ السلام کو بھی فرعون کے دربار میں پالنا تھا تو کسی آسیہ کا بندوبست کیا اللہ حضرت آسیہ کا بندوبست کرتا ہے تاکہ کبھی بھی کوئی مشرک و کافر یہ نہ کہے آج تو اسی کو کافر و مشرکوں کے خلاف استعمال کر رہا ہے جبکہ پالا ہی سے ایک مشرک نے ہے اسے پالا ہی ایک کافر نے ایک مشرک نے اللہ نے کہا نہیں کبھی کسی کافر و مشرک کا دین کے معاملے میں احسان نہیں لوں گا تاکہ کبھی کوئی تانا نہ دے سکے تیرے دین پہ کافر کا احسان ہے عزیزان گرامی وہ اللہ جو ایک چھوٹے نبی جناب موسیٰ کو پالنے کے لیے جناب آسیہ کا بندوبست کرے کیسے ممکن ہے سب سے بڑے نبی کو کافروں کے ہاتھ میں پروان چڑھائے یا توحید کا انکار کرو یا پھر مانو ابو طالب بندوبست کرتا ہے اللہ اہتمام کرتا ہے اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی اتنا قدیر ہے جس سے چاہے کام لے سکتا اسے محسوس نہیں ہونے دیا وہ پہلا ہی دن ہے جناب موسیٰ کا جیسے ہی فرعون نے آغوش میں لیا تو جناب موسیٰ نے اس کو ایک تھپڑ نصیب کیا مورخین نے یہی لکھا تو فرعون نے کہا یہ بچہ عام بچہ نہیں اسے کیسے معلوم میں فرعون نہیں حضرات اتنا بڑا محل اتنے بڑے محل میں اتنے لوگوں نے بچے کو گود میں لیا اسے میں ہی ملا تھا تماچے کے لیے اس کا مطلب ہے یہ بچہ عام بچہ نہیں ہے عزیزان گرامی اگر جناب موسیٰ فرعون کو تماچا لگائے تو سب مانے کہ یہ علامت ہے کہ بچپنے میں بھی معصوم ہوتا ہے لیکن اگر علی ابن ابی طالب کسی ابو جہل کو
مسلمان سوال کریں یہ بچپنا تھا یا عصمت تھی یا یہ علی کا جلال تھا، محمد سے محبت تھی، ابو طالب کا خون تھا، آج تک سمجھ ہی نہیں آ رہا۔ میں کہتا ہوں یہ سب کچھ تھا، یہ ہر چیز تھی، رسالت میں آپ کی محبت بھی تھی۔ عزیزان گرامی میں نے ساری تمہید باندھی تو یہاں ایک بہن تھی جو چلی بھائی کے ساتھ اور محبت کا اظہار کیا۔ تو عزیزان گرامی اب جناب مریم سلام علیہ اللہ نے ان کو مثالی خاتون بنا کے بھیجا۔ اب وہ مثالی بیٹی، مثالی ماں، لیکن ان کے کوئی بہن بھائی نہیں تھے اور نہ ہی ان کی زوجیت تھی، تو اب وہ ثابت نہیں کر سکی کہ وہ مثالی زوجہ ہوتی تو کیسی ہوتی، مثالی بہن ہوتی تو کیسی ہوتی۔ کچھ لوگ پہنچ گئے۔ تو اللہ نے کہا مجھے ایک فخر مریم کو بھیجنا، ایک فخر مریم کو بھیجنا ہے جو مثالی بیٹی بھی ہو، اگر رحمت للعالمین کے گھر آئے تو ان کی رحمت کہلائے، کل ایمان کے گھر جائے تو ان کا نصف ایمان کہلائے۔ جوانان جنت کے سردار اگر ان کے گھر میں آئے تو یہ کہلایا جائے کہ جوانان جنت کے سرداروں کی جنت فاطمہ کے قدموں تلے۔ اب بی بی کے 3 بھائی ہوئے، تینوں بچپنے میں انتقال کر گئے، حضرت قاسم و عبداللہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ تینوں بچپنے میں انتقال کر گئے۔ اب بی بی مثالی بہن بھی تھی، لیکن بی بی ثابت نہیں کر سکی کہ مثالی بہن ہوتی تو کیسی، کیونکہ بھائیوں کا انتقال ہو گیا۔ اب بی بی نے ایک ایسی بیٹی کی تربیت کی، سبحان اللہ، بی بی نے ایک مثالی بیٹی کی تربیت کی اور بتایا کہ بیٹی ثابت کرنا اگر میری ماں مثالی بہن ہوتی تو کیسی ہوتی۔ اسی لیے جناب زینب کو ثانیہ زہرا کہا جاتا اور انہوں نے مثالی بہن ہونا ثابت کر دیا۔ بے شک بے شک، امام حسن حسین علیہ السلام جیسے بھائیوں کی مثالی بہن، صرف انہی دونوں کی نہیں بلکہ اپنے سارے بھائیوں کی مثالی بہن جناب زینب، چاہے جناب عباس علیہ السلام، چاہے حضرت عبداللہ ہوں، چاہے حضرت جعفر ہوں، چاہے حضرت عمران ہوں، چاہے محمد ہلال ہوں۔ عزیزان گرامی جناب امیر کے سارے بیٹے گواہی دیں گے کہ مثالی بہن ہو زینب کبریٰ جیسا۔ میں آپ کو ایک اور جملہ کہہ دوں کہ میں نے جناب عباس علیہ السلام کا نام لیا ہے تو بہت سے افراد موجود ہیں، میرے بہت سے وہ محترم بزرگ جنہیں میں بچپنے سے دیکھتا رہا۔ عزیزان گرامی جملہ پیش کر رہا ہوں، جناب یوسف بھی روز قیامت کہیں گے پروردگارہ مجھے 11 بھائی نہ دیتا، ایک عباس دے دیتا۔ نوجوانوں کا جملہ پیش کرتا ہوں تو اسلام نام ہی ان رشتوں کے پاس رکھنے کا، اسلام نے رشتوں کا پاس رکھنا سکھایا، رشتوں کی قدر و منزلت اسلام نے سکھائی۔ میں ایک جملہ بڑے محترم انداز سے کہہ کے گزر جاؤں گا، ممبر کے احترام میں کھول نہیں سکتا بات کو۔ یزید سارے رشتوں کو پامال کرنا چاہتا، رشتوں کا اسے پاس نہیں تھا۔ سید الشہداء نے رشتوں کا پاس رکھ کے بتایا ماں ماں ہے، بیٹی بیٹی ہے، بہن بہن ہے، بھی ہے، گرامی یہ رشتوں کا پاس اہل بیت نے سکھایا، بات پہنچ رہی ہے، تو یہ رشتوں کا پاس آل محمد علیہ السلام نے سکھایا۔ یزید اور آل سفیان، یہ آل مروان یا بنو امیہ رشتوں کا پاس نہیں جانتے، بنو عباس رشتوں کا پاس نہیں جانتے۔ عزیزان گرامی آل محمد علیہ السلام نے بتایا ان رتبوں کا احترام کیا، اور جب جانے لگے مجھے حضرت معصومہ تک لے کے آنا، بات کو بہت تیزی چل رہا ہوں، میں نے ایک نئے زاویے سے کوشش کی مجلس پوری کروں، میں نے بالکل پوری کوشش کی ایک نئے زاویے سے۔ بہت سے افراد مجھے سنتے رہتے ہیں، ان کو شاید احساس ہو، میں نے یہ مضمون پہلے نہیں پڑھا۔ عزیزان گرامی اب جناب سید الشہداء جا رہے ہیں کربلا، بہت سے علماء نے بہت سی دلیلیں لکھی ہیں کہ کیوں بہنوں کو ساتھ لے گئے۔ ایک تو خود مولانا حسین کا اپنا جملہ کہ جب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ملنے کے لیے آئے، جو جناب سرور کائنات جناب امیر کے چچا کے بیٹے، تو انہوں نے کہا کہ فرزند رسول عراق مت جائے، انہوں نے کربلا کا لفظ نہیں استعمال کیا، عراق، کیا عراق مت جائے،
یہ آپ کے ساتھ وفا نہیں کرے گا. تو مولا نے کہا نہیں مجھے جانا, مجھے شہادت پیش کرنا, مجھے کربلا جانا ہے. کہا آپ شہادت کے لیے جا رہے ہیں؟ کہا پھر مجھے سمجھ نہیں آتا بہنوں کو ساتھ کیوں لے جانا. جنگوں میں خواتین کو ساتھ نہیں لے جایا. تو آپ نے فرمایا کہا کیونکہ میری قربانی سے میرے نانا کا دین بچے گا اور میری قربانی میری بہنوں کی وجہ سے بچے گا. بھائی میں مسائل پہ نہیں آیا, میں جانتا ہوں آنکھوں میں آنسو, لیکن میری یہ سن لیجیے گفتگو. یعنی سید الشہداء سمجھ رہے ہیں, اور سے سنیے گا ذرا پلیز, میری ایک درخواست ہے آپ سے نوجوانوں بچوں کے ساتھ خاص طور سے. جب سید الشہداء جا رہے ہیں تو یزید نے فوج بنا رکھی ہے بہت بڑی, کہا چاروں طرف سے گھیر کے مار دو, حسین کو, ان کے بھائیوں بیٹوں کو, انصار کو مار دو, اور سر کاٹ کے لے جاؤ اور اعلان کر دو کہ ہم نے باغیوں کو مار دیا. اب لوگ کیا سن رہے ہیں؟ باغی مارے گئے, انہیں نہیں معلوم یہ کون ہے. اپنے طور پہ یزید سمجھ رہے میں کامیاب ہوں, جو ساتھ میں مستورات آئی انہیں قیدی بنا لو. عزیزان گرامی اپنے طور پہ اس نے تو سب کو مار دیا تھا, لیکن سید الشہداء علیہ السلام نے اس کی ساری سیاست کو ناکام بنا دیا, اور آپ اپنی بہنوں کو ساتھ لے گئے. اب جہاں جہاں جناب زینب گئی آپ نے خطبہ دے کے بتایا میں باغی کی نہیں نواسہ رسول کی بہن ہوں. اس یزید کے سارے منصوبے کو ناکام بنا دیا. ایک اور دلیل ہے, وہ بھی سن لیجیے. عام طور سے اس زمانے میں جب کسی کو بلیک میل کرنا ہوتا تھا یا اس کو اس پہ تسلط حاصل کرنا ہوتا تھا نا, تو کیا کیا جاتا تھا کہ اس کے خانوادے کو قیدی بنا دیا جاتا. اور سے سنیں, قیدی بنا کے کہتے تھے بھئی اب تمہاری ساری خواتین ہماری قید میں ہیں, اب بیعت کرو. مولا جانتے تھے اگر میں مدینے ساری خواتین کو چھوڑ کے چلا گیا تو ایسا نہ ہو کہ میں عراق جاؤں اور یزید مدینے آ جائے. کچھ لوگ پہنچ گئے اب بات پہنچی ہے جانے کے. تو یزید مدینے آ جا کے میں نے سب کو قیدی بنا لیا, اب بیعت کرو تو انہیں آزاد کروں. عزیزان گرامی جناب سید الشہداء نے اس انداز سے اس کی اس سازش کو ناکام بنا کہ آپ اپنی بہنوں کو ساتھ لے گئے, اپنی ازواج کو, بیٹیوں کو ساتھ لے گئے. صرف چند بیویاں مدینے میں رہی. ایک آپ کی والدہ حضرت ام البنین, ایک آپ کی نانی حضرت ام سلمہ جو ضعیف العمر تھیں اور ان کی آنکھوں میں موتیاں اتر آئے, وہ دیکھ نہیں پاتے. وَإِلَّا مولا حسین علیہ السلام کی ساری بہنیں ساتھ گئے. صرف نام ہم لوگ 3 یا 4 بیویوں کا ذکر کرتے ہیں, لیکن میں نے خود مقاتل میں دیکھا کہ مولا علی کی اگر 14 بیٹیاں ہیں تو 14 کی 14 کربلا میں موجود ہیں. اور سب سے زیادہ جو ظلم ڈھایا گیا ہے وہ جناب امیر ہی کی آل پہ ڈھایا. ان کی سب بیٹیوں کو قیدی بنایا. تو مولا حسین علیہ السلام کی ساری بہنیں موجود تھیں, ان کے ازواج, ان کی بیٹیاں موجود تھیں, ان کے خاندان کی ساری بیٹیاں. ایسا کہ اب یہ ایک پہلو. تو یہاں دوبارہ بہن نے وہ کردار ادا کیا کہ وہاں جناب موسیٰ کی بہن بھی سلام کر کے کہیں گی جہاں ہماری زحمتیں ختم ہو جاتی ہیں وہاں سے زینب کبریٰ سلام علیہا کی زحمتیں شروع ہو جاتی ہیں. اتنی قربانیاں کوئی نہیں دے سکتا جتنی حضرت زینب کبریٰ سلام علیہا. اب تاریخ میں بہت سی بہنیں بھائیوں کے ساتھ گئیں, میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا, توجہ میرے ساتھ دیکھیں. بہت سی بہنیں بھائیوں کے ساتھ, جناب موسیٰ کی بہن کلثوم ساتھ گئی. ایک اور بھی بیویاں ہیں, میں بہت سی بیویاں پیش کر سکتا ہوں, یہ عشرہ نہیں ہے, ایک مجلس. ایک دو اور بیویوں کا ذکر کر دوں. حضرت صفیہ کون ہے؟ پھپھی ہیں رسول خدا جناب امیر علیہ السلام. جب انہیں پتا چلا نا کہ میرے بھائی کو احد کے میدان میں مار دیا گیا تو وہ بھی مدینے سے احد کے میدان میں آئی اور آنے کے بعد ایک مرتبہ کہا یا رسول اللہ مجھے میرے بھائی کے لاشے پہ آنے, میں بھی بھائی کے ساتھ سفر کی. تو رسول اسلام نے منع کر دیا کہ نہیں, یا علی پھپھی کو منع کر دیں, چچا کا لاشا اس حالت میں نہیں ہے کہ پھپھی کو دکھائے. میں ختام پہ پیش کروں. جانتے ہیں کس جملے پہ جناب رسالت مآب مجبور ہو گئے پھپھی کو آنے کے اجازت دینے پہ؟ جب پھپھی نے بس ایک جملہ کہا یا رسول اللہ کیا آپ ایک بہن کو روکے کہ بھائی کے لاشے پہ؟ تو رسول خدا کے آنسو بہنے لگے. کہنے میں ایک بہن کو بھائی کے لاشے پہ آنے سے روک نہیں سکتا, لیکن مجھے اہتمام کرنے دیں. میں اختتام پہ اگر مجھے یاد رہا تو میں تفصیل سے پیش کرتا ہوں, مجھے اگر یاد دلا دیں گے تو میں پیش کرتا ہوں. عزیزان گرامی یہ ایک اور بہن, تاریخ میں بہت سی بہنیں, یہاں تک کہ مرحب کی بہن کے متعلق
خیبر میں اس نے کہا میں اپنے بھائی کے لاشے پہ آنا چاہتا ہوں، تو رسول خدا نے کہا اجازت ہے کہ بہنیں آنا چاہتی ہے، لاشے کو چھپا دو کیونکہ 2 ٹکڑے کر دیے جناب امیر علیہ السلام۔ جب وہ آئی تو اس نے آ کے جملہ کہا بھائی میں قیامت تک جب تک زندہ رہتی تجھ پہ روتی، کیونکہ تو میرا بڑا بہادر بھائی تھا، مجھے بہت محبت کرتا تھا، لیکن اب نہیں رہوں گی کیونکہ تیرا جو قاتل تھا بڑا غیرت مند تھا۔ تیرا قاتل بڑا غیرت مند۔ ایک مرتبہ سب نے سوال کیا یہ آپ کو کیسے اندازہ کہ قاتل غیرت مند ہے؟ کہا اس زمانے میں قیمتی لباس اتار لیا جاتا، مرہب کی سرا بہت مہنگی تھی، اس کا خول مہنگا تھا، تلوار مہنگی تھی، لباس مہنگا تھا، لیکن قاتل نے مرہب سے کچھ نہیں چرایا، اس کے لباس میں رہنے دیا، زرہ میں رہنے دیا۔ اس کا مطلب ہے قاتل بڑا غیور ہے، خاندانی۔ عزیزان گرامی کافرہ ہے لیکن اسے احساس ہے کہ علی غیرت مند، علی غیور ہے۔ عزیزان گرامی میں پیش کرتا ہوں تمام بہنیں جو بھائیوں کے ساتھ ہیں، تفصیل کا وقت نہیں ہے، تو تاریخ گواہ ہے بہنوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں بھائیوں کے لیے۔ امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کچھ دیر چلیے گا نا سر آپ نے، جب مشہد لائے گئے یا خراسان لائے گئے، کیونکہ مشہد شہر آباد نہیں تھا، خراسان لائے گئے، مامون لعنت اللہ علیہ جو قاتل ہے اس نے اہتمام کیا اور امام کو وہ لے آیا مدینے سے خراسان۔ جیسے جناب امیر جب جا رہے تھے نا مدینے سے کوفے، تو مولا جانتے تھے اب میں واپس نہیں آؤں گا، میری شہادت کوفے میں ہو جائے۔ جیسے امام حسین علیہ السلام جب کربلا تشریف لے جا رہے تھے، جانتے تھے میں مدینے واپس نہیں آؤں گا۔ آپ جانتے ہیں نا جو آخری ودا کرتا ہے وہ بڑی دردناک ودا کرتا ہے۔ جناب امیر جب جناب رسالت مآب کے روضے پہ آئے تھے تو وہ رو کے کہا تھا یا رسول اللہ آپ واپس نہیں آؤں، روئے تھے قبر مطہر، بہت گریے تھے۔ لیکن تاریخ کہتی ہے جیسا گریا امام حسین علیہ السلام کا تھا ویسا کسی کا تاریخ میں نہیں ملتا۔ یہ جناب رسالت مآب کے روضے پہ اس طرح سے گر گئے جیسے ایک بچہ کسی بڑے سے لپٹ کے روئے اور کہنے لگے کہ نانا آپ کی امت مجھے اجازت نہیں دے رہی کہ میں آپ کی خبر کروں، اور پھر آپ تشریف لے گئے۔ اسی طرح سے امام رضا علیہ السلام آئے اپنے جد رسول خدا کے روضے پہ، جناب سیدہ کی خبر پہ، آئمہ بقی کے اپنے اجداد کی خبروں پہ آئے اور اپنے بہن بھائیوں سے فرمانے لگے کہ اب میں واپس مدینے نہیں آؤں، میرا روضہ مشہد میں بنے، میری قبر وہاں ہو۔ تو سب بہن بھائی ملنے لگے جیسے ایک ودا کیا جاتا ہے، لیکن اگر انسان کو یہ پتا ہونا یہ ہے زندہ لیکن اب واپس نہیں آئے گا، ہمیں صرف شہادت کی خبر ملے گی، ہوتا زندہ ہے لیکن اسے ودا ایسے کیا جاتا ہے جیسے کسی تابوت یا لاشے کو ودا کیا جاتا ہے۔ امام رضا علیہ السلام کے بہن بھائی ملنے لگے، رونے لگے۔ امام رضا علیہ السلام کے کہہ لیں کہ امام رضا سمیت 18 بھائی اور 19 بہنیں، سب بہنوں میں سب سے زیادہ جو محبت تھی وہ حضرت فاطمہ معصومہ قم کو، میرا آپ سے باتیں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، تھوڑا سا میرے ساتھ دیں۔ سب سے زیادہ محبت جو تھی حضرت فاطمہ معصومہ قم کو تھی امام رضا علیہ السلام۔ جب امام رضا علیہ السلام چلے تو جناب فاطمہ معصومہ مل کے رونے لگے، کہا بابا جب زندان گئے تو ہم ہر عید پہ تڑپتے رہے بابا ہیں، اور پھر آپ نے ہمیں خبر دی کہ بابا کو زہر دے دیا، ہم نے بابا کا نہ تابوت دیکھا نہ قبر مطہر کی زیارت کی، وہ ہم بھلا نہیں پائے، اور اب آپ بھی جا رہے ہیں۔ تو مولا نے بہن کو پیار کیا تھا کہ بہن بس یہی تقدیر میں جو لکھا تھا میں جا رہا ہوں، یہ سفر میرا آخری ملاقات، آخری ملاقات۔ امام رضا علیہ السلام کو بغیر آپ کے خانوادے کے لے جائے گئے اور آپ نے کہا کہ نہیں یہ باتیں تو کر رہا ولی ہے لیکن یہ مجھے زہر دے گا، یہی میرا قاتل ہے، مامون ہی میرا قاتل ہے۔ عزیزان گرامی اب جب جناب امام رضا علیہ السلام کو لے جایا گیا تو آپ کی بہن جناب فاطمہ معصومہ نے اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں سے کہا ہمارے بھائی ہیں خراسان میں تو ہمیں بھی امام سے ملنے کے لیے خراسان جانا چاہیے۔ تو سارے بہن بھائیوں کو آپ نے تیار کیا، سب نے کہا ٹھیک ہے ہم چلتے، تھوڑی سی زحمت، سب چلے۔ اور جب سب نے سفر کیا مدینے سے تو اگر آپ دیکھیں تو اصفہان کے نزدیک ساوا کے مقام پہ قوم سے پہلے
امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بیٹوں اور بیٹیوں کو شہید کر دیا۔ اگر آپ ایران جائیں گے نا تو ایران میں آپ کو جگہ جگہ ائمہ علیہ السلام کے بیٹے بیٹیوں کے روزے ملیں گے۔ عزیزان گرامی، یہ بنی عباس کے زمانے میں سب کو شہید کیا، یہ سب پناہ لینے کے لیے جب مدینے سے مختلف طرح سے نکلے ان سب کو شہید کیا۔ تو اب سابا کے مقام پہ مامون نے فوج بھیجی، انہوں نے حملہ کیا، جنگ ہوئی اہل بیت علیہ السلام کی، یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بیٹوں کی فوج کے ساتھ جنگ ہوئی، انہوں نے بھی مقابلہ کیا اور پھر ان کو شہید کر دیا گیا اور ان کے گلے کاٹے گئے، ان کو مارا گیا، یہاں تک کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بیٹیوں تک کو شہید کر دیا۔ ان کے بعد سب کو نہیں، یعنی بعض کے سب قلم کر دیا۔ اور اگر آپ اس راستے میں جائیں گے تو آپ کو صرف مردوں کی نہیں، یعنی امام کے صرف بیٹوں کی نہیں، بیٹیوں کی بھی قبریں ملیں گی، وہاں پہ ان کو شہید کیا گیا۔ عزیزان گرامی، وہاں پہ آپ کو اصفہان سے لے کے پورا سابا اور وہ پورا علاقہ، اس علاقے میں آپ کو ائمہ علیہ السلام کے بیٹے بیٹیوں کی قبریں ملیں گی۔ اب چند بیٹیاں رہ گئیں، چند کنیزیں، چند یعنی ناقہ یعنی اونٹنیاں رہ گئیں، یہاں تک کہ وہ سفر ان کے لیے مشکل ہو گیا۔ اور ایک شیعہ تھا، چاہنے والا تھا قوم مقدس کا۔ قوم شروع سے اہل بیت کے چاہنے والوں کا شہر ہے۔ قوم مقدس جب ایران میں، عراق، یعنی پورے کے پورے حکومت، یعنی کہہ لیں اسلامی تو نہیں کہہ سکتا اس کو میں، مسلمانوں کی جو حکومت تھی جہاں پہ جناب امیر کا نام لے کے ممبروں سے توہین کی جاتی تھی، تو وہ کہتے ہیں تب بھی چند شہر تھے کہ جہاں شیعہ نشین تھے، جہاں شروع سے شیعہ تھے، اور ان میں سے ایک شہر تھا قوم۔ قوم سے متعلق بہت زیادہ احادیث ہیں کہ آخری زمانے میں ہر جگہ پہ فتنہ فساد ہوں گے، لیکن قوم محفوظ رہے گا، لوگوں کی جان محفوظ رہے گی۔ اور 313 میں سے 38 اور بعض جگہوں پہ 18 امام زمانہ علیہ السلام کے جو انصار ہیں وہ قوم مقدس سے ہیں، سب سے زیادہ انصار قوم سے ہیں۔ تو قوم سے متعلق حدیث ہے، چھٹے امام السلام کی حدیث ہے کہ ستدفن من ولدی ابنتی یقال لہا فاطمہ، میری نسل میں سے ایک میری پوتی قوم مقدس میں دفن ہوگی جس کا نام فاطمہ ہوگا۔ من زارہا وجبت لہ الجنت، جو اس کی زیارت کرے گا اس پہ جنت واجب ہوگا۔ کیا جنت کے 8 دروازے ہیں، ایک دروازہ قوم مقدس والوں کے لیے کھلے گا۔ عزیزان گرامی، قوم کی بہت زیادہ تعریف کی گئی کہ آخری زمانے میں شیعوں کی پناہ گاہ بنے گا، کیونکہ شیعوں کا بہت زیادہ لوگوں کے لیے، شیعوں کے لیے مسائل بنے گے، دنیا بھر کے اندر مسائل ہیں، لوگ دشمن ہو جائیں گے شیعوں کے قوم کی۔ باہر آج میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ حضرت معصومہ کے بے انتہا فضائل بیان کیے گئے، ائمہ کے جو بیٹے بیٹیاں ہیں سب کا رتبہ بہت بلند ہے، اسے کہا جاتا ہے، فارسی میں کہتے ہیں امام زادہ یا امام زادہ۔ تو اب یہ فرزندان ائمہ علیہ السلام کا رتبہ بہت ہے، ویسے تو سادات کا احترام اپنی جگہ پہ واجب، لیکن خود جو ڈائریکٹ بیٹے بیٹیاں ہیں ان کا بہت زیادہ احترام، ڈائریکٹ جو بیٹے بیٹیاں، اور ان میں 4 کا مقام سب سے زیادہ ہے۔ ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ 4 ائمہ کے جو بیٹے بیٹیاں ہیں ان کا مقام سب سے زیادہ ہے۔ اگر سننا چاہیں بسم اللہ، ویسے تو سب کا مقام، میں نے کہا نا کہ ان کا مقام خاص ہے، لیکن 4 کا مقام سب سے زیادہ۔ حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ، حدیث میں ہے کہ جو بیوی کا مقام ہے وہ کسی کا نہیں، حضرت زینب کا مقام سب سے زیادہ، بیویوں میں سب سے زیادہ مقام حضرت زینب کبریٰ۔ اور جتنے بھی ائمہ علیہ السلام کے بیٹے ہیں، یعنی جتنے بھی فرزندان، یعنی حضرت علی سے لے کے 10ویں امام تک جتنے بھی بیٹے ہیں ائمہ علیہ السلام کے، ان میں سب سے زیادہ رتبہ اور مقام حضرت عباس ابن علی علیہ السلام، جو حضرت عباس کا مقام ہے وہ کسی کا نہیں۔ ایک جملہ رو کے یہاں پیش کر رہا ہوں، بسم اللہ۔ یہ بھی ایک ڈاکیومنٹری بنا کے بہت بڑے عالم پہ نجف اشرف کے سید علی آغا قاضی طباطبائی، شاید آپ نے نام سن رکھا ہوں، تو ان کے بیٹے سے پوچھا کہ 90 برس سے زیادہ کہ آپ کے والد کا اتنا مقام کہ سب عرفاء بڑے بڑے نجف ہو، ایران ہو، عراق کے تمام عرفاء کہتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ سیکھا انہیں سے سیکھا، تو ان کا اتنا مقام کیسے ہوا؟ تو کہتے ہیں میرے بابا فرماتے تھے کہ میں سارے چلے کاٹتا تھا حرم امیر المومنین میں سب کچھ ساری عبادات کرتا تھا نجف اشرف میں، لیکن مجھے میرے لیے دروازے کھل نہیں رہے تھے، کہ ہر شب جمعہ میں کربلا جایا کرتا تھا، ایک شب جمعہ میں کربلا میں تھا اور اس نے دخول پڑھ رہا تھا حضرت عباس علیہ السلام کے حرم میں۔ علماء کے درمیان میں رسم ہے کہ پہلے حضرت عباس کے حرم پہ اجازت لیتے ہیں، پھر مولا حسین کے حرم میں۔ تو
تو کہتے ہیں میں حضرت عباس علیہ السلام کے حرم میں اس میں دخول پڑھ رہا تھا، زیارت پڑھ رہا تھا کہ ایک مجذوب سا لڑکا تھا جس کے والدین وہ آپ کا پورا نہیں تھا، اس کو وہیں چھوڑ گئے تھے حرم میں کہ یہاں پہ اس کو شفا مل جائے گی. تو کہا میں ابھی حرم کی زری کے سامنے کھڑا زیارت پڑھ رہا تھا کہ اچانک مجھ سے کسی نے کان میں کہا کہ تمام اولیاء اور سید الاولیاء، سبحان اللہ، سید الاولیاء یعنی جناب امیر، کہ تمام دنیا کے اولیاء اور سید الاولیاء کے درمیان واسطہ حضرت عباس. نہیں معلوم میں یہ بات پہنچا پایا ہوں یا نہیں؟ سبحان اللہ، کوئی ولی بن ہی نہیں سکتا. بے شک، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کسی کو ولایت عطا ہی نہیں کرتے جب تک کہ حضرت عباس دستخط نہ کریں. سبحان اللہ، اب بات پہنچ گئی نا؟ بسم اللہ، جب تک حضرت عباس کسی کی فائل پہ دستخط نہ کریں، جب تک ان کے امضا نہ ہو، جب تک کہ وہ سائن نہ کریں کسی کی ڈاکیومنٹ پہ، ان کی فائل پہ، تو مولا علی عطا ہی نہیں کرتے. عباس سے تائید تو لاؤ. اب بات پہنچ گئی جانے کی طرف. بسم اللہ، تو وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے مڑ کے دیکھا یہ کس نے کہا مجھ سے، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، آنکھوں میں آنسو آنے لگے. جب میں نے پلٹ کے دیکھا تو وہی مجذوب لڑکا جسے عقل نہیں. اب میں سمجھ گیا اس نے نہیں کہا، حضرت عباس نے اس سے کہلوایا کہ میرے بابا کے در پہ ہو، جب تک میں تائید نہیں کروں گا بابا عطا نہیں کروں گا. آؤ ہم سب روزہ عباس پر چل کر کہے ساری دنیا جل رہی ہے، تھوڑا پانی. جب تک انسان کا وسیلہ درست نہ ہو تب تک انسان کو عطا نہیں ہو. اب یہ جو میں پیش کر رہا ہوں، اب ہم حضرت یہ جو 4 ہستیوں میں نام پیش کر رہا تھا، جلدی مکمل کر دوں. تیسری ہستی ہے حضرت علی اکبر علیہ السلام. سبحان اللہ، ائمہ علیہ السلام کے بیٹے بیٹیوں میں جو 4 کا رتبہ سب سے زیادہ ہے، اور چوتھا مقام ہے حضرت فاطمہ معصومہ کو. اتنی احادیث ہیں. امام محمد صاحب نے جو زیارت پڑھی نا بی بی کی، اپنی پھوپھی کی، اس میں کہتے ہیں یا فاطمہ تو اشفعی لنا فی الجنہ، اے فاطمہ جنت کے لیے ہماری شفاعت کر دیجیے. یعنی یہ عام بی بی نہیں ہے، یہ اہل شفاعت ہیں. اچانک گرامی بڑی بڑی ہستیاں ہوتی ہیں، بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں، لیکن اہل شفاعت نہیں ہوتے. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں. بسم اللہ، حضرت معصومہ قوم اہل شفاعت میں سے، یہ ان میں سے ہیں کہ جو روز قیامت شفاعت کریں. ایسا نہیں کہ حضرت معصومہ کا مقام اور رتبہ ایسا ہے جو روز قیامت شفاعت کریں. تو اس لیے مجھ سے ہمیشہ جب آپ زیارت پڑھتے کہتے ہیں یا فاطمہ تو اشفعی لنا فی الجنہ، آپ ہماری شفاعت کیجیے. تو حضرت معصومہ ایک عام بیوی نہیں. ان کے لیے بہت زیادہ حدیث ہیں. بس ایک واقعہ اور اس کے بعد ترجمہ مسائل. وقت تمام ہو چکا ہے. میں زیادہ وقت نہیں، میں نے پہلی وعدہ کیا تھا کہ میں وقت کے اندر بات مکمل کروں. بسم اللہ. عزیزان گرامی، کچھ اہل بیت کے ماننے والے عراق سے آئے مدینے، حضرت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کی بات کہا. مولا کچھ سوالات لے کے آئے. تو ایک مرتبہ کسی خادمہ نے کہا کیا بات؟ کہا ہمیں امام ہفتم سے ملنا، 7ویں امام سے ملنا. کہا وہ گھر پہ نہیں. کہا ہم لوگ سوالات لے کے آئے تھے. کہا انتظار کیجئے میں ذرا مولا کی بیٹی سے پوچھ لوں. سبحان اللہ. کہا بی بی کچھ لوگ آئے ہیں بہت دور سے، عراق سے آئے ہیں سوالات لے کے. بی بی نے کہا ان سے کہو سوالات لکھ کے مجھے دے دیں. واہ واہ. بی بی نے سوالات پڑھے اور سارے سوالوں کے جواب اسی کاغذ پہ درج کی. کہا میں نے سب کے جوابات لکھ دیے ہیں، آپ لوگ یہ جواب پڑھ لیجیے. انہوں نے جواب پڑھے چلے گئے. جب وہ مدینے سے باہر نکلے تو دیکھا کہ حضرت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام تشریف لائے. بابا صاحب امام کو دیکھا. کہا مولا ہم آپ کے گھر گئے تھے، آپ تشریف نہیں رکھتے تھے، آپ کی بیٹی نے جواب تحریر کیے. مولا نے کہا تحریر دکھاؤ. مولا نے تحریر کو پڑھا اور ایک مرتبہ سینے سے لگایا. چومنے کے بعد کہا میری بیٹی نے وہی سب کچھ لکھا ہے جو میں لکھتا ہوں. یعنی
امام تائید فرما رہے ہیں یہ بی بی علم میں بھی عام بی بی نہیں، علم میں بھی اس بی بی کا رتبہ بہت بلند ہے۔ فیضان گرامی کی بی بی عام بی بی، اور جب مدینے سے تشریف لائیں ایران، اور پھر آنے کے بعد وہی جو شیعہ تھے انہوں نے کہا کہ بی بی یہ کون ہے بی بیاں؟ کنیز سے پوچھا، کیونکہ کنیز کا کھلی سے پتہ چل جاتا تھا، کبھی یہ پردہ بی بیاں برقعوں کے اندر ہیں، یہ کون ہیں؟ تو انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ اپنوں میں سے ہے یا نہیں۔ تو کہا پہلے تم تعارف کروا، تم کون ہو؟ کہا میں یہاں قوم سے ہوں، قوم شہر ہے۔ بی بی نے نام قوم کا سن رکھا، کیونکہ بعض حدیث میں یہاں تک ہے قوم کا نام قوم کیوں؟ تو ایک روایت یہ ہے کہ سرور کائنات جب معراج پہ تشریف لے جا رہے ہیں تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ یہاں آپ کے عرش والوں، آپ کے اہل بیت کا آشیانہ ہے۔ تو آپ وہاں جب تشریف لے گئے تو دیکھا کہ وہاں شیطان بیٹھا تھا، قوم کھڑا ہو جا، قوم سے باہر نکل۔ تو اس لیے بہت سے علماء کہتے ہیں شاید قوم کا نام اسی لیے قوم رکھا گیا کہ آپ نے شیطان کو نکالا۔ بہرحال مجھے تفصیل میں نہیں جانا، تو اب فیضان گرامی جب نام سنا نا قوم کا تو بیوی نے کہا میں قوم جانا۔ جب جانے لگے تو اس نے اب سوال کیا یہ بیویاں کون ہیں؟ کہا موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام کی بیوی، وہ شیعہ۔ تو اس نے ایک سوال کیا، کہا کہ یہ بیویاں امام کی بیٹی ہیں۔ اب بعض علماء نے جملہ نقل کیا، تو اس نے سوال کیا کہ معلوم یہ ہوتا یہ سب زخمی، آپ دیکھتے ہیں نا برقع بھی ہو اگر کسی نے تازیانہ مارا ہو یا تلوار چلائی ہو تو نشان معلوم ہوتا ہے۔ کہا یہ زخمی معلوم ہوتی ہیں۔ کہا ہاں صحابہ کے مقام پہ جنگ ہوئی ہے، بیوی کے سارے بھائی مارے، ان بیویوں کی بہنیں بھی ماری گئی، چند بیویاں ہیں، 7 بیویاں۔ تو ایک مرتبہ اس نے کہا ٹھیک ہے ذرا قوم کے باہر، چھوٹا سا اس کو قوم تھا، قوم تو ابھی ہمارے زمانے میں بہت چھوٹا تھا تو بہت پھیل گیا۔ تو ایک مرتبہ اس نے کہا کہ رک جائیں، قوم میں آیا، آنے کے بعد کہا قوم والوں یہ سیاہ پرچم اتار دو۔ تو قوم والوں نے کہا کہ کیسے شیعہ ہو، 8ویں امام کی شہادت ہو گئی اور تم کہتے ہو سیاہ پرچم اتار دیں؟ کہا ہاں کیونکہ مولا کی بہنیں پردیس میں، پردیس میں بہنوں کو بھائی کی شہادت کی خبر نہیں چلتا، مولا کی بہنیں آئی ہیں یہ سیاہ پرچم اتار دو۔ سب قوم والوں نے سیاہ پرچم اتارنا شروع کیے۔ ایک مرتبہ ایک گھر خالی کر دیا گیا، موسیٰ بن حضرت کے نام سے ایک آدمی، گھر خالی کر دو، یہ مولا کی بیٹیاں۔ اس جگہ کا نام رکھا گیا آج بیت النور۔ اور میں جائیں گے تو وہاں پہ بیت النور آپ ملے، نور کا گھر۔ کیوں؟ کیونکہ بیویوں نے وہاں محراب بنائی اور وہاں عبادت کیا کرتی۔ فیضان گرامی یہاں پہ بہن کی محبت بھائی سے علماء نے پیش کی ہے کہ ایک دن جناب معصومہ قوم عبادت کر رہی تھی، کانوں میں آواز پڑی کہ کوئی بیوی رو رو کے کہتی ہے ہائے امام رضا، ہائے امام رضا۔ ایک مرتبہ فوراً آواز دی اپنی کنیز کو، ذرا اس بیوی کو بلایا، یہ کون ہے جو بار بار رضا کہتی ہے اور روتی ہے؟ تو وہ کنیز گئی، کہا کہ آپ کو بیوی نے بلایا۔ وہ نہیں جانتی تھی، وہ عربی بھی نہیں جانتی تھی، سادہ خاتون تھی، شیعہ تھی۔ پوچھا کہ آپ کون؟ کہا تم بار بار یہ کیوں کہتی ہائے امام رضا، امام رضا کا نام لے کے روتی ہو؟ کہا بی بی آپ کیسی شیعہ ہیں، آپ کو نہیں پتا شیعوں کے 8ویں امام کو زہر دے دیا گیا، امام رضا مارے گئے ہیں مسجد مقدس۔ بس یہ سننا تھا۔ بی بی نے ایک مرتبہ خراسان کا رخ کیا اور رو کے کہنے لگی بھیا آپ نے انتظار نہیں کیا، ایک بہن مدینے سے آئی تھی آپ کے دیدار کے لیے، اجرکم اللہ۔ میں بھی مکمل کروں گا صاحب کو، میں نے وعدہ کیا تھا۔ احد کے چند جملے، جب جناب صفیہ بھی آئی نا احد کے میدان میں، تو جناب رسالت میں آپ نے ایک مرتبہ کہا یا علی، حضرت حمزہ کا چچا حمزہ کا قد بڑا تھا، ان کا مسلح کر دیا گیا۔ مسلح سمجھتے ہیں نا، ان کے کان کاٹے گئے، ہونٹ کاٹے گئے، ناک کاٹا گیا، آنکھیں نکالی، کس نے؟ ہندا نے، معاویہ کی ماں نے، سینہ چاک کیا، کلیجہ نکالا، ان کے ہاتھوں پاؤں کی انگلیوں کو کاٹا۔ جب رسول خدا نے دیکھا نا تو بے ہوش ہو کے گر گئے، اب میرے چچا کا مسلح کر دیا گیا۔ اب جب جناب صفیہ آئی نا تو ایک مرتبہ جناب رسالت میں آپ نے کہا یا علی پھپھی کو روکو۔ اس حالت میں جناب صفیہ بھائی کو برداشت نہیں کرے تو جناب امین نے کہا پھپھی اماں رک جائیے، کہا یا علی رسول خدا سے کہو کہ بہن کو روکیں گے بھائی کے لاشے پہ آنے سے۔
ایک مرتبہ رسالت مآب نے فرمایا اگر دیکھ سکے نہیں تو آنکھیں بند کر لیجیے، آئیں ذرا آنکھیں بند کر کے احد کے میدان میں چلے۔ جناب رسالت مآب نے اپنی عبا اتاری، اپنے چچا کے چہرے پہ اڑھائی، سینے پہ عبا اڑھائی، اپنے چچا کے پورے جسم کو چھپایا، کہیں میری پھپھی چچا کو دیکھ نہ دے، یعنی پھپھی میری اپنے بھائی کو دیکھ نہ دے، تو ابا کو اڑھایا۔ لیکن جناب حمزہ کا قد بڑا تھا تو چہرہ تو چھپا دیا، پاؤں پھر بھی نظر آیا، پاؤں کی انگلیاں کاٹی گئی۔ جناب رسالت مآب نے کہا یادی ذرا کچھ کھجور کے پتے لائیے، میں چچا کے پاؤں پہ پتے رکھ دوں تاکہ میری پھپھی، ہماری پھپھی چچا کے پاؤں بھی نہ دیکھے۔ زخمی لاشا بہنوں کو نہیں دکھایا جاتا، کیسے پڑھوں، کیا پڑھوں؟ زخمی لاشا بہنوں کو نہیں دکھایا جاتا۔ ابا اڑھائی، جناب رسالت مآب نے اپنے چچا کے پاؤں پہ بھی پتے رکھ دیے۔ بس بھئی ایک مرتبہ جناب رسالت مآب آئے، کہا یا علی پھپھی کو بلاؤ اپنے بھائی سے ودا کر لیں۔ جناب صفیہ آئیں، آ کے پاس بیٹھ کے رونے لگی، ہائے میرا بھائی مارا گیا، میرا شیر جیسا بھائی مارا گیا۔ بہنوں کی عادت ہوتی ہے نا، بیان کرتی ہیں۔ اب جناب صفیہ بیان کرنے لگی، ہائے میرا شیر جیسا بھائی، میرا غیرت مند بھائی، میرے پردے کا محافظ بھائی، نہ جانے کیا کچھ کہا ہوگا۔ ایک مرتبہ آپ ضرور مل کر دیکھیے گا، جناب صفیہ روتے روتے جب زمین پہ بیٹھی نا تو ایک مرتبہ چہرے سے ابا ہٹا دی، بس ابا کا ہٹانا تھا۔ جناب صفیہ نے رو کے کہا ہائے میرے بھائی کا مسئلہ ہو گیا، میرے بھائی کی آنکھیں نکال دی، میرے بھائی کے ہون کاٹ دیے، یہ کہاں بے ہوش ہو کے گر گئے؟ بس بے ہوش ہونا تھا۔ سب میں جب دیکھیے گا، دو بھتیجے موجود تھے، ایک کا نام تھا محمد مصطفیٰ، دوسرے بھتیجے کا نام تھا علی مرتضیٰ۔ رسول خدا نے دایاں بازو پکڑا، جناب امیر نے بایاں بازو پکڑا، دونوں نے پھپھی کا بازو پکڑا، بے ہوش پھپھی کو اٹھایا، چہرے پہ پانی ڈالا، کہا پھپھی اماں صبر کیجئے۔ دو بھتیجوں نے پھپھی کو سہارا دیا، احد کے میدان سے مدینے واپس لائے۔ لیکن جب کربلا کے میدان ایک بہن بھائی کے لاشے میں گری اور رو کے کہا اماں آپ نے چکیاں پیس کے پالا تھا، اماں یہ آپ کا حسین، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جناب زینب نے رونا شروع کیا۔ ہاں جناب زینب کے بھی ایک بھتیجے ابھی زندہ تھے، کربلا میں موجود تھے، نام سجاد تھا لیکن گلے میں داغ تھا، ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں۔ اس حالت میں بھی مولا سجاد آگے بڑھے گا، پھپھی اماں بس کیجئے۔ لیکن ایک فرات کے کنارے سے کسی کے تڑپنے کی آہٹ محسوس ہو رہی، ایک لاشا فرات کے کنارے تڑپ رہا تھا، اس لاشے کا نام عباس تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھائی غیور مومنین میرے ساتھ چلیں گے، یہاں مصائب تمام نہیں ہوتے۔ میں نے دو بہنوں کے مصائب پیش کیے، ایک اور بہن کے آخری جملے سن لیجیے، نام ہے فاطمہ معصومہ۔ جب خبر ملی نا بھائی مارا گیا، بی بی نے تڑپنا شروع کیا اور تڑپ کے کہا ہائے میرا بھائی مارا گیا۔ بی بی اتنا تڑپی، چند دن تک بی بی روتی رہے، ہائے رضا، ہائے رضا۔ ایک دن بی بی بھی انتقال کر گئی۔ اب سارے قوم میں بات پھیل گئی کہ حضرت معصومہ بھائی کی جدائی برداشت نہیں کر سکی۔ بھائی کی جدائی میں ایک بہن بھی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ بس بھئی ساری قوم کی شیعہ خواتین جمع ہو گئیں، اہتمام کیا، کئی تابوت اٹھایا جائے گا۔ کیوں تابوت؟ یہ عام نہیں، یہ موسیٰ بن جعفر، یہ باب الحوائج کی بیٹی امام رضا کی بہن ہے۔ ابھی پریشان ہے کہ کیسے تابوت اٹھایا جائے، سب نے اہتمام کیا، غسل و کفن دیا، تابوت اٹھایا۔ آپ جانتے ہیں نا کہ جب جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو مرد آ جاتے ہیں، لیکن ہائے جناب موسیٰ کاظم علیہ السلام کی پردہ دار بیٹی، سارے مردوں نے کہا ہم میں سے کوئی بھی تابوت سے لاشا قبر میں کیسے اتارے، ہم سب نامحرم ہیں۔ تو ایک آدمی نے کہا موسیٰ بن خضرت کو بلاؤ، وہ 70 برس کے ہیں، بزرگ ہیں، بہت مقدس ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں میں بھی یہ موسیٰ کاظم کی بیٹی ہوں، میں کیسے پیش کروں؟ اتنے میں سب پریشان کھڑے تھے، تابوت کو رکھا جہاں پہ آج قبر مطہر ہے، اتنے میں دیکھا وہ جہاں
قبر تھی نا اس کے پاس میں ایک دریا تھا, دریا میں کوئی چلتا ہوا کہا سب ہٹ جاؤ, اس لاشے کو ہم قبر میں اتارے. سب نے پوچھا آپ کون ہے؟ کہا میں ان کا بھتیجا. یہ پردہ دار بی بی تھی. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا یہ بی بی بھتیجا آ گیا, لیکن ایک اور چھوٹی سی بی بی, چھوٹا سا بادشاہ, شام کا دن تھا, ایک بھائی نے لاشا اٹھایا, آواز دے کے کہا میرے 72 کے عدالت. اللہ لعنت اللہ علیہ. ابھی آنسو جاری رہے. 2 دعا کے جملے پیش کروں, جو بھی حاجت ہوگی نا پوری ہوگی. جانتے ہیں تاریخ میں 3 تابوت بڑی ہی مظلومیت ہے. پہلا جناب سیدہ, مدینے میں رات کی تاریکی میں تابوت صرف 14 افراد کا جنازے میں تھے. یہ پہلا تابوت ہے. میں تب دیکھیے گا ایک اور تابوت ہے جو شام میں اٹھا, کسی چھوٹی سی بی بی کا. وہ تابوت بھی بڑا مظلومیت کا ہے. ایک اور تابوت بتاؤں, میں تب دیکھیے گا, ہاتھ بلند کیجئے گا. وہ تابوت ہے امام موسیٰ کا ہے. انہیں بغداد میں 4 مزدوروں نے موسیٰ بن جعفر کا جس نے بغداد میں تابوت رکھا, ایک ملعون نعرہ لگاتا تھا ماتا امام الرفضہ, رافضیوں کا امام مر گیا. آج مظلوم باپ کی مظلوم بیٹی, وہاں باپ کا جنازہ پورے بغداد میں پڑا رہا ہے, یہاں بیٹی کا جنازہ پڑا ہے. شیعہ پریشان ہے قبر میں کون ہوگا. پروردگارہ واسطہ بی بی کی مظلومیت کا. جتنے مومنین و مومنات موجود ہیں سب کی دعا مستجاب فرما. ہم سب کی عاقبت بخیر فرما. کرونا وائرس کا خاتمہ فرما. صاحب الزمان کے ظہور میں تاجیل فرما. دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما. داعش و طالبان کو آل سعود کو غارت فرما. پروردگارہ سب دنیا کے حالات خراب ہے, افغانستان میں خاص طور سے, کشمیر میں, برما میں, نائجیریا میں, عراق میں, شام میں, بحرین میں, یمن میں, فلسطین میں حالات خراب ہیں, پاکستان میں. پروردگارہ نہ جانے کہاں حالات خراب ہیں. سب مؤمنین کی حفاظت فرما. پروردگارہ دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما. مؤمنین کی حفاظت فرما. ہمارے تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما. پروردگارہ بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی ہے, سب کی دعائیں مستجاب فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ بیویوں کی مظلومیت. پروردگارہ جناب معصومہ قوم کو بڑی نسبتیں ہیں جناب فاطمہ سے, اپنی دادی سے بڑی نسبتیں ہیں کہ بی بی بھی جوانی میں دنیا سے رخصت ہوئی, حضرت معصومہ بھی جوانی میں دنیا سے رخصت ہوئی. پروردگارہ ان کی عظمتوں کا واسطہ ہمیں جناب زندگی میں بار بار جناب معصومہ کی زیارت نصیب فرما, آخرت میں جناب معصومہ کی شفاعت نصیب فرما. پروردگارہ دنیا کے حالات خراب ہیں, سب کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. ماتم حسین یا 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 حسین